अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारे बच्चों, प्यारी ईमानी साथियों, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, साथ ईमान के जिए, साथ ईमान के दुनिया से रुखसत हों, आमीन सुम आमीन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पारा नंबर 17, आज की हमारी गुफ्तगू का महवर पारा नंबर 17, जिसका आगाज इन लफ्जों से होता है, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिम मुअरिदून। और इख्तिताम इन लफ्जों से होता है, वअतसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह को मजबूत थाम लो, वही तुम्हारा मालिक है, क्या ही अच्छा मालिक है और कितना ही बेहतर मददगार है। पारे के आगाज में लोगों की गफलत और बेखबरी का तज़किरा और पारे के आखिर में रब्बे कायनात से ताल्लुक मजबूत बनाने का तज़किरा है। मेरे और आपके लिए ये पैगाम रखता है कि पहले खुद दीन की अजमत को पहचानो, अमल करो, फिर हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, इखलास के साथ, दर्द के साथ, दुआ और तड़प के साथ फिर निकलो मैदान अमल में। लोगों को ख्वाबे गफलत से बेदार करने के लिए निकलो, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इस दावत को आम करो। आइए देखते हैं कि इस पारे की रोशनी में किस किस चीज की दावत को आम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है, दावत पेश कीजिए। किस चीज की भला? ताल्लुक बिल किताब की दावत। ताल्लुक बिल किताब की दावत। सूरह अंबिया आयत नंबर 10 में इरशाद रब्बानी है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। यकीनन हमने तुम्हारी जानिब किताब नाज़िल फरमाई है जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र किया है, फिर भी तुम अकल नहीं रखते। यानी किताब, ताल्लुक बिल किताब की दावत। हमने तुम्हारी जानिब किताब नाज़िल की जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र किया, फिर भी तुम अकल नहीं रखते। अल्लाह की किताब से जो ताल्लुक है उसकी दावत देना, कि अल्लाह ने आयत नंबर 10 सूरह अंबिया में फरमान जारी किया है कि हमने तुम्हारी तरफ किताब नाज़िल की जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र किया, यानी तुम्हारे लिए उसमें निशानियां, तुम्हारे लिए उसमें नमूने मौजूद है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसमें पिछली कौमों की जो है वो इबरत मौजूद है, उनके जो है वो तरीका कार मौजूद है, किस तरह से उन्होंने अल्लाह के गजब को दावत दी। यानी गरज ये कि हर चीज मौजूद है, फिर भी अल्लाह की किताब से ताल्लुक मजबूत नहीं करते तुम, तो ताल्लुक बिल किताब की दावत दीजिए, दावत पेश कीजिए। पॉइंट नंबर 2 है, दावत पेश कीजिए अल्लाह की तस्बीहात बोलने की दावत। सूरह अंबिया आयत नंबर 20 में इरशाद रब्बानी है, युसब्बिहूनल लैला वन नहारा ला यफ्तुरून। वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और जरा सी भी सुस्ती नहीं करते। यानी अल्लाह की तस्बीहात बोलने की दावत, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तस्बीह बयान करने की दावत दीजिए, जरा भी सुस्ती ना कीजिए और दूसरों को भी इसकी दावत दीजिए। सूरह अंबिया आयत नंबर 87 में इरशाद रब्बानी है, अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, जबकि वो गुस्सा से चल दिए और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे, बालाखर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा के, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, गुस्से में चल दिए, तो अल्लाह ताला ने तो उनको भी पकड़ लिया अंधेरे में। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो है वो पुकारा रब को, उनको याद आ गया, उनको पता चल गया कि मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ, मुझसे तो नाफरमानी हो गई। तो फिर उन्होंने जो है वो कहा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। यानी कि मैंने तेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया और मैं गुस्से में चल पड़ा अपनी बस्ती से, अपने लोगों से।
تو بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انہوں نے پھر اللہ سے توبہ کی. تو جب ایک نبی ہو کر اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں اور تعریف ان کی بیان کر رہے ہیں اور خود کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا، تو ہم تو پھر امتی ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. ہمیں تو ہر وقت رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے. دعوت پیش کیجئے. توحید خداوندی کی دعوت پوائنٹ نمبر 3 ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد ربانی ہے، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے اور ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 22. ارشاد ربانی کیا ہوا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے. یہاں توحید خداوندی کی دعوت ہے، توحید بیان کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے دلیل کے ساتھ کہ اگر آسمان اور زمین میں کوئی اور رب بھی ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یعنی ایک کہتا سورج کو حکم دیتا کہ سورج مشرق سے نکل، اور دوسرا جو ہے وہ معبود حکم دیتا نہیں مغرب سے نکل. ایک کہتا کہ نہیں جی صبح نکل اور دوسرا کہتا نہیں دوپہر کو نکل، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا. اور اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. یعنی جو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے پاک ہے اور بے شک وہ اکیلی ذات ہے جو عرش کا رب ہے، جو مالک ہے پوری کائنات کا، اور جو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی توحید بیان کرے. پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے گا، دعوت پیش کیجئے عبادت خداوندی کی دعوت. سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں ارشاد ربانی ہے، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. یعنی عبادت خداوندی کا جو ہے وہ حکم دینا، اس کا پرچار کرنا. اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا ہے اس کی طرف بھی یہی وحی بھیجی تھی، یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور عبادت کرنا تو صرف میری کرنی ہے، صرف میری عبادت کرو کیونکہ میں ہی معبود برحق ہوں. یعنی توحید بھی اور عبادت خداوندی کی جو ہے وہ تبلیغ بھی، عبادت خداوندی کا حکم بھی، اور حقیقت بھی یہی ہے. دعوت پیش کیجئے آخرت کی دعوت کی فکر. پوائنٹ نمبر 5 ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی آخرت کی فکر کی دعوت دینا. اور پھر سب سے پہلے کیا کہا اس آیت میں؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے، یہ کہا کہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، مزہ چکھنے والا ہے. یعنی ہر انسان اپنے اعمال کے جو ہے وہ زور پہ اور سر پہ موت کا ذائقہ چکھے گا. جو برے لوگ ہوں گے بڑی تکلیف میں ہوں گے اس وقت، بھلے انسانوں کو نظر نہ آئے لیکن اس کی جان موت کا وہ ذائقہ چکھے گی اور اسے پتا چلے گا کہ جو دنیا میں میں نے اور زندگی میں میں نے کیا ہے اب آخری وقت میں کس طرح سے میں موت کا ذائقہ چکھوں گا، کیسے میری جسم سے روح جو ہے وہ نکلے گی. اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ پرسکون ہوں گے، وہ مزے میں ہوں گے، وہ خوش ہوں گے کہ اس فانی دنیا سے ہم ابدی دنیا میں جو ہے وہ جا رہے ہیں جہاں ہم سے جو ہے وہ کوئی کسی بھی طرح کا سوال کرنے والا نہیں ہوگا انسانوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ملاقات کریں گے اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیشگی والی زندگی گزاریں گے. وہ خوش ہوں گے، وہ اس ذائقے کو محسوس کریں گے کہ ہم جو ہے وہ رب کائنات سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. وہ مزے میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے. لیکن جو برائی کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے ہوں گے، وہ مزہ چکھیں گے موت کا، اور تب انہیں پتا چلے گا کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا ہے. آگے دیکھیے گا کہ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بلائی میں مبتلا کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اس آزمائش میں ڈالتا ہے، دیکھتا میرا بندہ برائی کی طرف جاتا ہے کہ بلائی کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ چنتا ہے. حالانکہ اللہ نے عقل و شعور تو دے دی انسان کو، اور پھر آگے کہا ہے کہ تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی سیدھے راستے پر قائم رہنا، برائی کو چھوڑ دینا، کیونکہ تم ہماری ہی طرف لوٹ کر
آنے والے ہو۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے گا، دعوت پیش کیجئے، پابندی سے ادائیگی نماز کی دعوت۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی تلقین کی، اور وہ سب ہماری عبادت گزار بندے تھے۔ جی، پابندی سے ادائیگی نماز کی دعوت۔ ابھی دیکھیے کہ ہم نے ان کے طرف نیک کاموں کے کرنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف انبیاء کے ذریعے، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے کیا پیغام بھیجا کہ نیک کام کرنا، نمازیں قائم کرنا، اور نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے، تلقین کی ہے اللہ نے، کہا نہیں ہے، تلقین کی ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ سب ہماری عبادت گزار بندے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عبادت گزار بندے جو ہیں ان پہ وحی نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پچھلے انبیاء پر، رسولوں پر وحی آتی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک کاموں کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ نماز کی ادائیگی کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور پھر انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی ان تمام جو معاملات ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اللہ کے حکموں کے مطابق۔ پوائنٹ نمبر 7 دیکھیے گا، دعوت پیش کیجیے، رب سے فریاد کرنے کی دعوت۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89 میں ارشاد ربانی ہے، وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، یا میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے، سب سے بہتر وارث ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہترین وارث ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، رب سے فریاد کرنے کی دعوت دیجئے، اور خود بھی رب سے فریاد کیجئے۔ جب ایک اللہ کا اتنا نیک بندہ، اللہ کا پیغمبر رب سے فریاد کر رہا ہے کہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم تو پھر گناہگار بندے ہیں، ہمیں تو سب سے زیادہ رب کی ضرورت ہے، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں صرف رب کی ضرورت ہونی چاہیے، رب سے فریاد کرتے رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8 دیکھیے گا، دعوت پیش کیجئے، جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 99 اینڈ 100، اوپر تلے 2 آیات ہیں۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت دیجئے، دوسروں کو جہنم سے بچنے کی دعوت دیجئے، اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے اگر یہ سچے معبود ہوتے، یعنی کہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اگر وہ حقیقتاً معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وہ لوگ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے دنیا میں آ کر، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ دنیا میں آ کر خدائی کے دعوے کیے، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، انہیں جہنم کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے، جنہوں نے دعوے کیے ہیں خدائی کے، رب ہونے کے، خدا ہونے کے، وہ ہمیشگی والی جو ہے وہ جہنم ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور وہ وہاں پہ چلائیں گے، وہی چلائیں گے، کوئی بھی ان کی نہیں سنے گا۔ سو دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت دیجیے، اور خود بھی عمل کیجیے، پہلے خود عمل کیجیے، پھر دعوت دیجیے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، خود کو بچا لو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اللہ کے حکموں سے انکار نہ کرو، رب کی کلام کو پسے پشت نہ ڈالو۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے گا، دعوت پیش کیجیے حصول جنت کی فکر کی دعوت۔ سورہ الحج آیت نمبر 23 میں ارشاد ربانی ہے، ایمان والوں اور نیک کام والوں کو، ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے لہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ دیکھیں، حصول جنت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حصول جنت کے لیے ہمیں بتا رہا ہے، جنت کی جو ہے وہ نقشہ کھینچ رہا ہے، اور ایمان والوں کو پکار رہا ہے، نیک کام کرنے والوں کو پکار رہا ہے کہ ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا۔ کن جنتوں میں؟ ان جنتوں میں جن کے درختوں تلے سے لہریں بہ رہی ہیں، یعنی کہ ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، درخت ہیں لہلہا رہے ہیں، اور جہاں پر جو ہے انعام کے طور پر جو اللہ کے بندے ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی، اور ان کا لباس جو ہے وہ خالص ریشم کا ہوگا، خالص ریشم کا، بہت خوبصورت، اور ریشم بھی جنت کا۔ تو ہمیں اپنے حصول جنت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے حصول جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان ہے، ہمیں اس میں جو ہے وہ خوب عبادات اور
دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ جنت دے دے، اللہ معاف کر دے، اللہ کفر و شرک اگر ہو گیا ہے تو معاف کر دے اور آئندہ کے لیے توفیق دے، ہم یہ عمل نہ کریں، ہم سے یہ سرزد نہ ہو، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا کہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں آزمائش میں سے پورے اتر سکتے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 10، شرک سے اجتناب کی دعوت۔ سورہ حج آیت نمبر 26 میں ارشاد ربانی ہے، جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا اور اس سے بچنا، اور دوسروں کو بھی پھر اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا۔ اور یہاں پر سورہ حج میں آیت نمبر 26 ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، شرط رکھی کہ یہ کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی ہے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ میرے مکان کی جگہ ہے لیکن یہاں پر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سو شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور سب قرآن میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے کہ شرک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہم تو پھر عام انسان ہیں، ہم تو پھر امتی ہیں، ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، دین ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو سوچیں، اس سے جو ہے وہ توبہ کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں اس ماہ مبارک میں، اور شرک سے جو ہے وہ پرہیز کریں، جتناب کریں۔ دعوت پیش کیجئے مسجد کو پاک صاف رکھنے کی دعوت۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے، سورہ حج آیت نمبر 26 میں ارشاد ربانی ہے، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ سورہ حج میں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، یعنی اس کو صاف ستھرا رکھنا۔ یہاں شرک و کفر نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر جو ہے وہ میرے علاوہ کسی معبود کو پکارا جانا نہیں چاہیے۔ ہر طرح سے طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا میرے گھر کی، کیونکہ اس میں طواف کریں گے لوگ، اس میں قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور ان سب کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ تو ہمیں بھی مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، ایسے تمام فتنوں سے، فسادات سے، شرک سے، کفر سے، فرقہ واریت سے، مسلک بازی سے بھی پاک رکھنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہاں پر ہر طرح کا مسلمان آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، ہر طرح کی مسجد۔ پوائنٹ نمبر 12، دعوت پیش کیجئے شاعر اللہ کی تعظیم کی دعوت۔ سورہ حج آیت نمبر 32 میں ارشاد ربانی ہے، یہ سن لیا اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عظمت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے، یعنی شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کے لیے، عزت کرنے کے لیے، حرمت کرنے کے لیے جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی عزت و حرمت کرو، کہ یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، اور جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، خشیت ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کی عزت و حرمت کرتے ہیں، شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس کی جو ہے وہ تعظیم کرنی چاہیے، اللہ کی نشانیوں کی۔ پوائنٹ نمبر 13، دعوت پیش کیجئے تواضع اختیار کرنے کی دعوت۔ سورہ حج آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے، سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرما ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی تواضع اختیار کرنا۔ کیا کہا گیا ہے کہ تم سب کا معبود برحق، یعنی حق، جو حق ہے، وہ جو سچ ہے، جو اصل معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہمارا خدا ہے، رب ہے، الہ ہے، اللہ ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، اور اسی کی فرما برداری کرو، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، عاجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرو، کیونکہ عاجزی اور انکساری کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری سنا دیجئے ان کو، کہا گیا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کس کی خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو ہے داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جہاں درخت لہلہا رہی ہے، اور جہاں پر گھنی چھاؤں ہے، جہاں پہ باغات ہیں، جہاں پر جو ہے وہ تخت بچھے ہوئے ہیں، جہاں پر تکیے لگے ہوئے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے گا اور پھر نعمتیں تمام کرے گا اور اپنا دیدار بھی نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دعوت پیش کیجئے تقوی خداوندی کی دعوت۔ پوائنٹ نمبر 14 ہے، سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہاں پر ذکر ہے سنت ابراہیمی کا، یا پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے پر کسی جانور کو قربان کرتے ہیں صدقہ کے طور پر۔ دیکھ لیجئے اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ تو خود آپ لوگوں کو عطا کر رہا ہے، ہمیں عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر رہا ہے، دن رات عطا کر رہا ہے، رحمتیں، نعمتوں سے نواز رہا ہے۔
اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، بلکہ اسے دلوں کا تقوی چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، خالص نیت چاہیے، اخلاص چاہیے ہم سب کا۔ تو تقوی خداوندی کی دعوت دیجیے اور خود بھی اس پر عمل کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 15 دعوت پیش کیجیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت۔ سورہ حج آیت نمبر 41 میں ارشاد ربانی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں، برے کاموں سے منع کریں، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور دعوت دی گئی ہے کہ پوری پابندی کے ساتھ نمازیں قائم کرنی ہے، زکاتیں دینی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، برے کاموں سے منع ہونا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرنا ہے، کیونکہ تمام کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اچھے کام کرو گے اچھے اجر پاؤ گے، اچھے کاموں کا حکم دو گے تو اچھے اجر پاؤ گے، برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکو گے، پل صراط پر سے نہیں گزر سکو گے، رب کے غضب کے سزاوار ہوگے۔ تو اللہ نے منع کیا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی دعوت دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم بھی دے۔ پوائنٹ نمبر 16 دیکھیے گا، دعوت پیش کیجیے ایمان کی فکر کی دعوت۔ سورہ حج آیت نمبر 54 میں ارشاد ربانی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست پر رہبری کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان کی فکر کی دعوت، جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہبری کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ وہ لوگ جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت کے راستے پر خود کو لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست بھی دیتا ہے، ان کی رہبری کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو استقامت دیتا ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، سب مل جائے گا سوائے ہدایت کے، بن مانگے نہیں ملے گی ہدایت۔ آگے دیکھیے گا ذرا، دعوت پیش کیجئے ظلم سے باز رہنے کی دعوت۔ پوائنٹ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 71 میں ارشاد ربانی ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 48 میں ارشاد ربانی ہے کہ بہت سے ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پر دو آیات ہیں، سورہ حج آیت نمبر 71 اور 48۔ ظالموں کو کوئی مددگار نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ پھر پکڑتا ہے جب ان کا جو ہے وہ مدت ان کی تمام ہو جاتی ہے، ان کی مہلت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا جو ہے وہ ہمیں حوالہ دیا ہے کہ بہت سی ظلم کرنے والی بستیاں تھیں، میں نے ان کو ڈھیل دی تھی کہ دیکھتا ہوں کہاں تک دوڑتے، اور پھر جب دیکھ لیا ان کو کہ یہ تو جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں اور اپنے ظلم میں بڑھتے جا رہے ہیں، پھر آخر کار انہیں پکڑ لیا کیونکہ ان کی مدت ختم ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوٹ کے تو میری ہی طرف آنا ہے نا، چاہے کہیں بھی چلے جاؤ۔ ڈھیل دینے والی بستیاں جو ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے الٹا کے رکھ دیا، کسی نہ کسی عذاب سے ان کو دوچار کیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو ہمیں بھی ان بستیوں کا حوالہ دے کر کہا جا رہا ہے کہ ظلم نہ کرنا، ظلم سے باز رہنا، اور پھر باز رہنے کی دعوت بھی دینا۔ پوائنٹ نمبر 18 ہے، دعوت پیش کیجئے طاغوت کی نفی کی دعوت۔ سورہ حج آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین لے نہیں سکتے۔ بڑا بزدل ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر طاغوت وہ جو کہے کہ میری جو ہے وہ عبادت کرو، مجھے جو ہے وہ طاقتور جانو، اور یا پھر یہ کہ وہ جو ہے اس آیت میں جو ہے 73 آیت نمبر ہے کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو کہ جن خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، مکھی بنانا تو دور کی بات، اس کا پر بھی نہیں بنا سکتے، بے شک سارے کے سارے طاغوت جمع ہو جائے، یعنی خود کی عبادت کروانے والے طاغوت کہلاتے ہیں نا، ان کو طاغوت کہا جاتا ہے، تو بے شک وہ سارے کے سارے طاغوت جمع ہو جائیں تو مکھی کا ایک پر بھی بنا نہیں سکتے، یہاں تک کہ مکھی کا ایک پر ٹوٹ جائے نا اس کو جوڑ نہیں سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے ذرہ بھر بھی تو وہ تو اسے بھی پکڑ نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے مکھی سے۔ پھر یہ کہ بڑا بزدل ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے، وہ بزدل ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے طلب کر رہا ہے، اور بڑا ہی بزدل ہے وہ
جسے طلب کیا جا رہا ہے، جن کو حقیقت ہی معلوم نہیں کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. ہماری ایک انگلی کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگ جائے تو وہ اس کٹ کو نہیں سی سکتے، کچھ بھی نہیں وہ جوڑ سکتے، کچھ بھی نہیں وہ توڑ سکتے. تو پھر کیوں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے؟ طاغوت کی نفی کرنے کی دعوت دیجیے اور خود بھی اس پر عمل کیجیے. پوائنٹ نمبر 19 دعوت پیش کیجیے اپنی عظمت کو پہچاننے کی دعوت. سورہ حج آیت نمبر 75 میں ارشاد ربانی ہے کہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اپنی عظمت کو پہچانیے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو چنتا ہے کہ میرے پیغام جو ہے وہ لے کر جاؤ، اور پھر اسی طرح انسانوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والوں کو چنتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، پیغمبروں، رسولوں کو چنا، اللہ کے نیک بندوں کو چنا، علماء کرام کو چنا، بزرگان دین کو چنا. تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے بندوں کو. تو ہمیں چاہیے اپنی عظمت کو پہچانے، اللہ کی طرف لو لگائیں، اپنی دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنی دین داری کو بھی جو ہے وہ پکڑے، اس پر اپنی گرفت مضبوط کریں، اللہ کے دین کا جو ہے وہ علم حاصل کرے اور پھر اسے آگے ڈیلیور کرے. اللہ نے کتنے اونچے مرتبے پہ فائز کیا ہے، عظمت دی ہے، اپنی عظمت کو پہچاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر اپنا نائب بنایا ہے. تو دعوت دینی ہے کہ اللہ جو ہے وہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، توحید کی دعوت دینی ہے. تو عظمت کو پہچانیے کہ کس مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ فائز کر دیا ہے. شرک نہ کیجیے، سب سے پہلی بات. کفر نہ کیجیے، دوسری بات. اللہ کے حکموں کو پہچان لیجیے، تیسری بات. اس کے حکموں کے مطابق چلیے، چوتھی بات. اس کے حکموں سے حکم عدولی نہ کیجیے، پانچویں بات. آگے دیکھیے گا پوائنٹ نمبر 20 دعوت پیش کیجیے نیکی کو اختیار کرنے کی دعوت. سورہ حج آیت نمبر 77 میں ارشاد ربانی ہے اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر ہمیں اس آیت، چھوٹی سی آیت میں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دعوت پیش کی جا رہی ہے. کس چیز کی؟ نیک کام کرنے کی. اور پھر اس میں بتایا گیا ہے پوائنٹ، اگر نیک کام کرتے رہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی نیک کام کرتے رہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی ہر طریقے سے سوالن بھی اور جوابن بھی اس آیت کو لیجئے، اس پر تدبر کیجئے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے. کہہ رہا ہے نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر اس میں سے اگر ہم ایک اور چیز نکالیں، اگر نیک کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے ایک اور پوائنٹ نکالیے کہ نیک کام کرو گے تو کامیاب ہوگے، نیک کام نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. اس سے ایک اور چیز نکالیے، اگر نیک کام نہیں کرتے تو ناکامی ملے گی، ناکامیابی ملے گی. یعنی ہر پہلو سے اس آیت پر جو ہے وہ تدبر کیجئے، آپ کو خیر ہی خیر ملے گی، بلائی ہی بلائی ملے گی. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم بہترین داعی اللہ بن جائیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بن جائیں. پہلے ان تمام باتوں پہ خود عمل کریں، پھر استطاعت کے مطابق آگے پھیلانے والے بن جائیں. خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.